ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा आज की इस ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। चलिए आज हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आपके लिए एक नया सबक लाए हैं। तो आज की इसी क्लास में नौ बहार अदब से हमारे सबक की आमोजिश होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहले आप इस एक सवाल को मुकम्मिल कर दीजिए, इस बंद को मुकम्मिल कर दीजिए। हैदर कर्रार बन, दीन की तलवार बन, खुद गरो खुददार बन। हैदर कर्रार बन, दीन की तलवार बन, खुद गरो खुददार बन। याद आ गया आपको? अच्छा, इसी के साथ आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि मैं आज आपको किस सबक की आमोजिश कराने वाली हूँ। चलिए, शायद आपको याद आ गया हो, आपने मुकम्मिल कर लिया होगा। इसको चेक कर लेते हैं आपके जवाबात हमारे जवाबात से मेल खा रहे हैं या नहीं। तो देखिए, पहला जो मिसरा है, हैदरे कर्रार बन जाफरे तैयार बन। हैदरे कर्रार बन जाफरे तैयार बन, दीन की तलवार बन, पै करे किरदार बन। दीन की तलवार बन, पै करे किरदार बन, खुद गरो खुददार बन, खुद गरो खुददार बन, काफिले सालार बन। देखिए तुलबा, सही जवाबात थे आपके। चलिए, हम इसी के साथ आपको पता चल गया है कि आज हम आपके लिए किस यूनिट को पढ़ा रहे हैं या किस सबक को पढ़ा रहे हैं। तो हैदर कर्रार जो है, एक सवाल है आपके लिए, हैदर कर्रार कहा जाता है किसको? तो यहाँ पर मैं आपको चार ऑप्शंस दिए देती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, ये हमारे चार खुलफाए राशिदीन हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को कौन सा है, बता दीजिए। ऑप्शन कौन सा सही जवाब है आपका? हैदर कर्रार कहा जाता है किसको? याद आ गया आपको? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हैदर कर्रार कहा जाता है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। चलिए, अब हम और एक सवाल आपसे करते हैं। तराने दावत इल्म व अमल के शायर कौन हैं? अब तो आपको पता चल गया कि हम तराने दावत इल्म व अमल का ही इक्तिसाब करने वाले हैं। तो तराने दावत इल्म व अमल के शायर कौन हैं, ये हम आपको बतौर यादा भी दोहरा दे रहे हैं सवालात, और आपको इसके जवाब देना है तलबा। जवाब याद आ गया आपको? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। मौलाना अबुल बयान हम्माद। कौन है? मौलाना अबुल बयान हम्माद। तो मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब जो हैं वो तराना दावत इल्म व अमल के शायर हैं, इस नज़म के आप शायर हैं। चलिए तलबा, अब हम आगे बढ़ते हैं और नौ बहार अदब से ही इस तराना दावत इल्म व अमल के दूसरे यूनिट का इक्तिसाब करते हैं। चलिए मेरे साथ दूसरे यूनिट का इक्तिसाब करने के लिए तैयार हो जाइए। उससे पहले जो हम अहम नुकात हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तलबा व तालिबात इल्म व अदब की अहमियत से, इल्म व अमल की अहमियत से वाकिफ़ होते हैं, और शायर अबुल बयान हम्माद के तारुफ से वाकिफ़ होते हैं। तराना दावत इल्म व अमल के इल्म व अमल की तशरीह से वाकिफ़ होते हैं, और तराना दावत इल्म व अमल में पैगाम, जो पैगाम है उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं, और दक़ीक़ अल्फाज से, अज़दाद से और जिन से सवालात व जवाबात से भी हम वाकिफ़ होते हैं। तो हमने बताया था आपको, तो 3 यूनिट हैं इसके सबक के। तो पहला यूनिट से आप वाक़फ़ियत हासिल कर लिए हैं, और दूसरे यूनिट को आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं।
اس کے بعد پھر اور ایک یونٹ لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. چلیے اب پھر بطور یادہ ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں مولانا ابوالبیان حماد صاحب کا. تو عبد الرحمن خان نام تھا آپ کا, عبد الرحمن خان نام, ابوالبیان کنیت, اور حماد تخلص ہے. کیا ہے تخلص آپ کا؟ حماد ہے. آپ کا وطن مالور ضلع کولار ہے اور جنوبی ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ دارالسلام, جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ قصب فیض کیا. آپ نے قصب فیض کیا, وہاں سے آپ تعلیم حاصل کیے اور وہیں استاد مقرر ہو گئے. اور قرآن, حدیث, عربی, فارسی اور اردو زبانوں پر آپ کو ملکہ حاصل تھا. آپ میں سادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور باتوں میں حلاوت بھی ہے. تو آپ میں سادگی بھی تھی اور آپ کی باتوں میں حلاوت بھی تھی. آپ کا کلام ملت کے نوجوانوں کے لیے کیا ہے ایک پیغام ہوتا ہے. آپ کی زیر عمر آباد سے کیا ہے ایک رسالہ نکلا, وہ کیا ہے راہ اعتدال ہے, راہ اعتدال بھی نکلتا ہے. تو یہ آپ کی زیر ادارت رسالہ جو نکلتا ہے وہ کیا ہے راہ اعتدال ہے. اچھی طریقے سے آپ اس سے واقف ہوئے ہیں, آپ کو اس کو ازبر کر لیجئے, یاد رکھ لیجئے, آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا. چلیے نغمات حمد و نعت کے نام سے کیا ہے ان کی حمدیہ و نعتیہ شاعری کا جو مجموعہ ہے وہ بھی شائع ہو چکا ہے. اور پھر جو ہے وہ مولانا ابوالبیان حماد صاحب کی نظموں کا مجموعہ ہے. تو اس میں کم و بیش کتنے 178 چھوٹی بڑی نظمیں شامل ہیں. اور آپ جو ہیں وہ ایک اسلام پسند شاعر تھے. آپ نے کئی موضوع پر بھی کامل اسلام سے کامل وابستگی کا اظہار ہوتا ہے. آپ نے جو موضوعات لکھے ہیں اس میں, اور دنیا میں اپنے مقصد وجود کو بھی آپ نے اوجھل ہونے نہیں دیا ہے. اور ان کا یہ شعر جو ہے ان کی سمت سخن کی واضح نشاندہی کرتا ہے. دیکھیے, میں نقیب انقلاب دی ہوں, شاعر نہیں میرا پیغام حقیقت وقت کی, میرا پیغام حقیقت وقت کی آواز ہے. تو یہ آپ کے تعلق سے آپ کا تعارف تھا جو کہ ہم بطور یاد آپ کو دہرا دیے ہیں. چلیے طلبہ, ہم پھر جو ترانہ دعوت علم و عمل نظم میں ہم نے جو بند جو سنائے تھے آپ کو, اس کو پھر سے دہرائے دیتے ہیں. پہلے آپ الفاظ معنی دیکھ لیجئے, اس سے جان لیجئے, اس سے واقف ہو جائیے, پھر آپ کو ہم وہ بند بھی پڑھا دیں گے. جادہ کے معنی کیا ہے؟ راستہ یا پگڈنڈی کے ہے. دشت کے معنی جنگل کے ہے. بیاباں, صحرا, ریگستان کے ہے طلبہ. اور خار مغیلہ کسے کہتے ہیں؟ نوکیلے کانٹوں کو کہتے ہیں. گلستان سے مراد کیا ہے؟ گلشن ہے. اور عیش کے معنی آرام ہے. دیکھیے, اور زیست جو ہے وہ زندگی ہے. زیست کے معنی کیا ہے؟ زندگی ہے. شاہد عادل یعنی انصاف پسند. انصاف پسند کو کیا بولتے ہیں؟ شاہد عادل. اور رہبر کامل کیا ہے؟ صحیح رہنمائی کرنے والا. اور سرور, دیکھیے یہاں پر سرور جو استعمال ہوا ہے وہ سرور کے معنی کیا ہیں؟ سردار ہیں. سرور کے معنی کیا ہیں؟ سردار ہیں. اور سرور کیا ہے؟ خوشی ہے. سرور سے مراد کیا ہے؟ خوشی ہے. تو یہ ہم معنی الفاظ جو ہیں اس کو بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے. سرور کے معنی خوشی ہوتا ہے اور سرور کے معنی سردار ہوتا ہے. چلیے, اب آپ الفاظ و معنی سے واقف ہو گئے, ہم اب اس کو دہرائے دیتے ہیں. پہلا جو بند ہے, جاگ مسلماں جاگ, موڑ زمانے کی باغ, تیگ برائی کو تیاگ, تیز ہے نفرت کی آگ, دل میں نہ ہو کوئی لاگ, چھیڑ محبت کے راگ, جاگ مسلماں جاگ, چھیڑ محبت کے راگ. دیکھیے, اس پہلے بند میں شاعر نے مسلمانوں کو شعور پیدا کرنے کے لیے کہا ہے, جاگنے کے لیے کہا ہے, اور زمانے کو بدلنے کے لیے کہا ہے, اور برائی کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے. تو برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف راغب ہونے کے لیے کہا ہے, اور جو نفرت کی آگ ہے اس کو محبت کے ذریعے مٹانے کے لیے کہا ہے. تو خلوص کو روا رکھنا ہے, محبت کو روا رکھنا ہے, اور دل میں کیا ہے؟ مفاد پرستی نہیں ہونی چاہیے, خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. خود غرضی اور مفاد پرستی کو ہٹا کر ہم ہر ایک سے محبت سے پیش آئیں اور ہر ایک کی مدد کریں.
اور اس طریقے سے چھیڑ محبت کے راگ، تو محبت کے راگ ہمیں چھیڑنے ہیں، خلوص روا رکھنا ہے۔ اور جاگ مسلمان جاگ چھیڑ محبت کے راگ، تو یہ بند کا خلاصہ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا تھا۔ اب چلیے دوسرا بند دیکھ لیتے ہیں۔ حیدر کرار بن، جعفر تیار بن، دین کی تلوار بن، قافلہ پے کرے کردار بن، دین کی تلوار بن، پے کرے کردار بن، خود گرو خوددار بن، قافلہ سالار بن، جاگ مسلمان جاگ چھیڑ محبت کے راگ۔ دیکھیے اس دوسرے بند میں یہاں پر شاعر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجھ میں بھی ایسی شجاعت، ایسی بہادری پیدا ہونی ہے جیسے علی کرم اللہ وجہہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کی جو شجاعت تھی وہ بہت ہی مشہور ہے۔ تو حیدر کرار ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے، تو اس طریقے کی شجاعت تجھ میں پیدا ہونی ہے۔ اور جعفر تیار بن، تو ایسا مجاہد جو کہ دین کے لیے لڑنے، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ایسے مجاہد بننے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو جعفر تیار بن اور دین کی تلوار بن، پے کرے کردار بن، تو دین کو تو بڑھا، دین کے لیے تو دین کی خدمت کا جذبہ رکھ، اور پے کرے کردار بن، تو تجھ میں کیا ہے، تو پے کرے کردار بن، تو پیکر بن۔ کس کا پیکر؟ کردار کا پیکر۔ تیرے کردار عمدہ ہونے چاہیے، تیرے اخلاق اعلیٰ ہونے چاہیے، تجھ میں وہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے جو دین اسلام کے رہنماؤں، دین اسلام کے قائدوں میں، دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، ایسے تمام کردار، ایسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اعلیٰ اور عمدہ کردار کے جو نمونے ہمیں ملتے ہیں، تو ان نمونوں کو ہمیں اپنانا ہے، تو ان صلاحیتوں کو اپنے آپ میں اجاگر کرنا ہے۔ تو پے کرے کردار بن، ایسی صلاحیتیں پیدا کر جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دے کر گئے ہیں، تو جو ہدایت ہمارے آقا نے ہمیں دی ہے تو ان ہدایات پر عمل کر۔ تو ایسا تو پیکر بن جا، ایسا تو مجسمہ بن جا جس میں ایسا تو نمونہ بن جا جس میں کہ سارے اچھے کردار موجود ہوں، تو تجھے ایک ماڈل یعنی نمونے کے طور پر لیا جائے، تو ایسے اپنے آپ میں کردار تو پیدا کر۔ تو خود گر و خوددار بن، تو کیا ہے، تجھ میں کیا ہے، مفاد پرستی نہیں ہونی چاہیے، خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، تجھے کیسا بننا ہے، خوددار بننا ہے، صابر بننا ہے، اور قافلہ سالار بننا ہے۔ تو خوددار بننا ہے، خود غرضی کو چھوڑ کر خودداری کو اپنانا ہے، مفاد پرستی کو چھوڑ کر صبر کو اپنانا ہے، تو تجھ میں وہ چیزیں پیدا کرنا ہے۔ تو قافلہ سالار بن، تو سردار بن، تو اس طریقے سے تو رہنما بن جا، تو اس طریقے سے شاعر اس میں کہہ رہا ہے۔ اور بندے عالی مقام، حق کا برپا کر نظام، کام یہ کر صبح و شام، تو ہے خدا کا غلام، تو ہے بہت نیک نام اور جہاں کا امام، جاگ مسلمان جاگ، جاگ مسلمان جاگ۔ دیکھیے بندے عالی مقام کس طریقے سے شاعر کس پیارے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے بندے عالی مقام، تیرا مقام اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو مت گرا، تو اپنے آپ کو بڑھا، اوپر کر، اپنے آپ کو اوپر کر، تیرا جو مقام ہے تو اس مقام کو پہنچ، اس مقام کو حاصل کر۔ حق کا برپا کر نظام، تجھے حق کا نظام برپا کرنا ہے، تجھے حق کو اپنانا ہے، احکام شریعت کو بتانا ہے، تجھے حق پہ چلنا ہے، کام یہ کر صبح و شام، تو ہے خدا کا غلام، تو یہ مت بھول کہ تو اللہ رب العزت کا بندہ ہے، تو اللہ کی مخلوق میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے، تو تجھے جب زمین پر بھیجا گیا ہے تو کس وجہ سے بھیجا گیا ہے؟ تجھے بھیجا گیا ہے عبادت کے لیے، تجھے بھیجا گیا ہے اللہ رب العزت کی یاد میں رہنے کے لیے، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہونے کے لیے نہیں۔ تو جو غفلت میں گزار رہا ہے دن، تو واپس آ جا، پلٹ کر اس غفلت کو چھوڑ دے،
تیرا مقام تو پہچان لے، اور تجھے صبح و شام کیا ہے اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تو بندہ اے عالی مقام ہے، تجھے اپنے مقام کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور تو ہے بہت نیک نام، دیکھیے تو ہے بہت نیک نام، تو نے اتنے جو مسلمان ہیں ہمارے تو دین اسلام کے جو پیکر اور نمونے ہیں، ان نمونوں کو ان کے جو پیکر ہیں، کردار کے جو پیکر ہیں، تو جن کی سیرت طیبہ سے، سیرت کو پڑھ کر اگر ہم سمجھتے ہیں، جن کی سیرت طیبہ سے اگر ہم واقف ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ کتنے نیک کام انہوں نے کیے ہیں۔ تو ان نیک کاموں کو تجھے بھی اپنانا ہے، اور تو جہاں کا امام ہے یہ مت تو بھول، تو نے جہاں کی امامت کی ہے، تو جہاں کا امام ہے، تو اس کو مت بھول کہ تجھے تیرا مقام تو پہچان۔ تو جاگ مسلمان جاگ، تو اس طریقے سے شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے۔ اور زیادہ آسان نہ دیکھ دشت و بیاباں نہ دیکھ، خار مغیلاں نہ دیکھ اور گلستاں نہ دیکھ، کام تو آسان نہ دیکھ عیش میری جان نہ دیکھ، جاگ مسلمان جاگ، جاگ مسلمان جاگ۔ دیکھیے کس پیارے انداز میں شاعر جگا رہا ہے۔ زیادہ آسان نہ دیکھ، تو آسان جگہ مت تلاش کر، تو آسان جگہ مت تلاش کر، آسان راستہ مت ڈھونڈ، تجھے تکلیفوں سے گزرنا ہے، تکالیف کی منزلیں طے کرنا ہے، تجھے جو مشکلیں درپیش آئیں گی ان مشکلوں سے تجھے گزرنا ہے۔ دشت و بیاباں نہ دیکھ، تو جنگل نہ دیکھ، صحرا نہ دیکھ، تجھے صحرا سے بھی گزرنا ہے، جنگلوں سے بھی گزرنا ہے، سارے مشکلات کا تجھے سامنا کرنا ہے۔ ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے تجھے آسانی مل جائے گی۔ تو آسانی کو ڈھونڈنے کے لیے تو تکلیف سے غافل نہ ہو جا، تو تکلیف سے ڈر مت، تجھے ڈرنا نہیں ہے، ہر تکلیف کو سہنا ہے۔ خارے مغیلاں نہ دیکھ، تو کانٹوں کو مت دیکھ، اور جو نوکیلے بھالے یا جو نوکدار چیزیں ہیں، تو جو خار ہیں، تو ان خاروں پہ سے بھی تو چل کر گزر سکتا ہے۔ تو ایسا آسان راستہ، سہل راستہ مت تلاش کر، تجھے ساری تکلیفوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اور تو گلستان کی چاہت مت کر، تو گلستان کی چاہت میں تیرے مقام کو مت بھول کہ تجھے کیا کرنا ہے، تیرا مقصد حیات کیا ہے، تجھے پہچاننا ہے۔ کام تو آسان نہ دیکھ، تجھے آسان کام کی تلاش میں نہیں ہونا چاہیے، تو ہر مشکل کام کو آسان کرنے کی کوشش کر کہ تو عیش میری جان نہ دیکھ، تو عیش و عشرت کی تلاش میں مت رہے، تو عیش کو مت ڈھونڈ، اس عیش و عشرت کو خیر آباد کہے۔ اور تو جاگ، تیرے جاگنے کے دن ہیں، شعور پیدا کر اپنے آپ میں، تو اگر شعور پیدا کرے گا تو اپنے مقام سے واقف ہوگا۔ زیست کا حاصل ہے تو جوہر قابل ہے تو، زیست کا حاصل ہے تو جوہر قابل ہے تو، شاہد عادل ہے تو رہبر کامل ہے تو، سرور منزل ہے تو رونق محفل ہے تو، جاگ مسلمان جاگ، جاگ مسلمان جاگ۔ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں شاعر نے کہا ہے، زیست کا حاصل ہے تو زندگی کا حاصل ہے، تو ایسا جوہر قابل جوہر ہے، تو تجھ میں ساری خوبیاں ہیں، تو جوہر قابل ہے، تو شاہد عادل ہے۔ دیکھیے عدل و انصاف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو ہم نہیں بھول سکتے، تو شاہد عادل ہے، تو نے ایسا عدل و انصاف کیا ہے، تو اس عدل کو یاد کر، تیرا مقام تو پہچان، تو رہبر کامل ہے، تو نے صحیح رہبری دکھائی ہے، تجھے رہبر کامل بننا ہے، صحیح رہنمائی کرنا ہے، سرور منزل ہے تو منزل کا سردار ہے، تو راستوں پہ چل، تو مسافت کو طے کر، تیرے میں مسافت طے کرنے کی صلاحیت ہے، خوبی ہے، تو کیوں ڈرتا ہے، تو کیا ہے، سرور منزل ہے، تو رونق محفل ہے، تو کیا ہے، رونق محفل ہے، تجھ سے ہی محفل کی رونق بنی ہوئی ہے، تو کیوں گھبرا رہا ہے، تو جاگ اے مسلمان، تو جاگ۔ چلیے سماعت فرمائیے۔ جاگ مسلمان جاگ، جاگ مسلمان جاگ، موڑ زمانے کی بات
जाग मुसलमान जाग, त्याग बुराई को त्याग, तेज है नफरत की आग, दिल में न हो कोई लाग, छेड़ मोहब्बत के राग, जाग मुसलमान जाग, जाग मुसलमान जाग, छेड़ मोहब्बत के राग, जाग मुसलमान जाग। हैदरे करार बन, हैदरे करार बन, जाफरे तैयार बन, दीन की तलवार बन, पै करे किरदार बन, खुद गरो खुददार बन, काफिले सालार बन, जाग मुसलमान जाग, जाग मुसलमान जाग, बंदे आली मुकाम, बंदे आली मुकाम, हक़ का बरपा कर निज़ाम, काम ये कर सुबह व शाम, तू है खुदा का गुलाम, तू है बहुत नेक नाम, और जहाँ का इमाम, जाग मुसलमान जाग, जाग मुसलमान जाग, ज्यादा सान देख, दश्तो बियाबान देख, रास्ता आसान न देख, सहरा व जंगल न देख, जंगल व सहरा न देख, खारे मुगीला न देख, नोकीले खारदार रास्ते न देख, ज्यादा सान देख, दश्तो बियाबान देख, खारे मुगीला न देख, और गुलसिता न देख, काम तू आसान देख, काम तू आसान देख, ऐश मेरी जान देख, जाग मुसलमान जाग, जाग मुसलमान। इतनी देर से आप इसको सबक को सुने हैं, तो अब जो आपके लिए क्विज टाइम है, तो आपका आजमाइश की घड़ी है, सवालात के जवाब दीजिए। चलिए, अब अपने जहनों पे जोर डालना है। इतनी देर से जो कुछ आपने समाअत किया है उसको जहन में लाते हुए जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब हम जो सवाल आपके लिए कर रहे हैं वो क्या है, शायर के ख्याल में बुराई को क्या करना चाहिए। शायर के ख्याल में बुराई को क्या करना चाहिए। याद आ गया जवाब आपको? जी बिल्कुल, उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। सही जवाब है आपका, शायर के ख्याल में बुराई को छोड़ देना चाहिए। शायर के ख्याल में क्या करना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है तलबा आपका, बिल्कुल सही। चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं हम आपसे, मोहब्बत का राग छेड़ने से शायर की क्या मुराद है। मोहब्बत का राग छेड़ने से शायर की क्या मुराद है, याद कीजिए। याद आ गया जवाब आपको? उम्मीद है याद आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, मोहब्बत का राग छेड़ने से शायर की मुराद मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना है। तो मुसलमानों के दिलों में क्या पैदा करना है, मोहब्बत पैदा करना है। तो बिल्कुल सही जवाब है तलबा आपका ये। चलिए अब हम तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं और
دیکھتے ہیں کہ سوال ہمارا اگلا کیا سوال ہے. دیکھیے سوال جو ہے وہ آپ کے لیے حق کا نظام برپا کرنے کا کیا مطلب ہے. حق کا نظام برپا کرنے کا کیا مطلب ہے. یاد آ گیا جواب؟ امید ہے یاد آ گیا ہوگا آپ کو. تو چلیے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح جواب دیا ہوگا آپ نے. حق کا نظام برپا کرنے کا مطلب روئے زمین پر اللہ کے احکام جاری کرنا. روئے زمین پر اللہ کے احکام کو جاری کرنا. اللہ رب العزت کے جو بھی احکام ہیں تو ان احکام کو کیا ہے سارے انسانوں تک پہنچانا، تو ساری مخلوق تک پہنچانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو یہاں پر حق کا نظام برپا کرنے سے مراد کیا ہے؟ روئے زمین پر اللہ رب العزت کے احکامات کو جاری کرنا ہے. صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا. چلیے اگلا جو سوال ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. جہاں کا امام کون ہے؟ جہاں کا امام کون ہے؟ بتا دیں گے آپ مجھے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جہاں کا امام کیا ہے؟ مسلمان ہے. جہاں کا امام کون ہے؟ جہاں کا امام مسلمان ہے. اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے کہ جب آپ اچھی طریقے سے سنیں گے تو وہ آپ کے کیا ہے ذہن نشین ہو جائے گا، پھر دوبارہ پڑھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. تو اچھی طریقے سے سن لیجئے اور ذہنوں میں بٹھا لیجئے. جہاں کا امام کون ہے؟ جہاں کا امام مسلمان ہے. صحیح جواب ہے آپ کا. چلیے ہم اگلا سوال آپ سے کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے آپ کو 4 آپشنز دیے ہیں، تو مناسب جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. 4 جوابات میں سے مناسب جواب کا آپ کو انتخاب کرنا ہے. تو پہلے ہم یہ سوال پڑھ لیتے ہیں. سوال جو ہے آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ لفظ سرور کے معنی ہیں. سرور یہاں پر سین کو زبر سے پڑھنا ہے. تو سرور کے معنی ہیں کیا ہیں؟ سردار کے ہیں، یا خوشی کے ہیں، یا رنج کے ہیں، یا خوشبو کے ہیں. کیا ہیں طلبہ؟ یاد آ گیا جواب آپ کو؟ ہم نے یہ فرق بھی آپ کو بتا دیا تھا. امید ہے آپ نے جواب دے دیا ہوگا. چلیے ہم چیک کر لیتے ہیں آپ کا جواب کیا ہے. لفظ سرور کے معنی ہیں سردار کے. لفظ سرور کے معنی کیا ہیں؟ سردار. سرور سے مراد سردار. سرور کا مترادف کیا ہے؟ سردار ہے. چلیے اب ہم نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. لفظ سرور کے معنی ہیں. لفظ سرور کے معنی ہیں. بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی یہ بھی آپ کو یاد آ گیا ہوگا. آپشنز دیکھ لیجئے. جو پہلا جو آپشن ہے وہ سردار ہے، دوسرا جو ہے خوشی، تیسرا رنج، چوتھا خوشبو. سردار، خوشی، رنج، خوشبو کون سا ہے؟ جی بالکل صحیح جواب دیا ہوگا آپ نے. امید کرتے ہیں ہم. چلیے چیک کر لیتے ہیں. کیا ہے؟ خوشی. سرور کے معنی کیا ہے؟ خوشی. سرور کی محفل. محفل سرور یعنی خوشی کی محفل. دیکھیے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اور دشت کی ضد کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ دشت کی ضد. مترادف نہیں بتانا ہے، ضد بتانا ہے یہاں پر. چلیے آپشنز دے دیتے ہیں آپ کو ہم. تو آپشنز جو ہے جنگل، صحرا، بیاباں ہے. تو یہاں پر 4 آپشنز میں سے کون سا آپشن ہے آپ بتا دیجئے مجھے. اور آپ کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ صحرا ہے. جنگل، صحرا، دریا، بن. بن یا بیاباں. جنگل، صحرا، دریا، بن. تو یہاں پر دشت کی ضد کیا ہے؟ صحرا ہے. دشت کا مترادف کیا ہے طلبہ؟ جنگل ہے. دشت کا مترادف کیا ہے؟ جنگل ہے. تو ضد کیا ہے؟ صحرا ہے. تو ہمارا جو سوال تھا وہ ضد تھا، تو اس لیے آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ صحرا دیا ہے. تو بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. دشت کی ضد ہے صحرا. چلیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ جو کوشچنس ہیں اب ختم ہو گئے ہیں آپ کے لیے. تو آپ کے لیے ہم گھر پر کام دے رہے ہیں. تو یہاں پر ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو اپنے جملوں میں آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ کو ان الفاظ کے معنی یاد ہیں، لاگ کے معنی کیا ہے، برائی کے معنی کیا ہے، نفرت کے معنی کیا ہے،
غلام کے معنی کیا ہے، دشت کے معنی کیا ہے، اور آسان کے معنی کیا ہے۔ لاکھ سے مراد کیا ہے، برائی سے مراد کیا ہے، نفرت سے مراد کیا ہے، غلام سے مراد کیا ہے، دست سے مراد کیا ہے، آسان سے مراد کیا ہے۔ تو یہ تمام الفاظ و معنی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو ان الفاظ و معنوں کو یاد رکھتے ہوئے یا پھر لکھتے ہوئے آپ کو ان جملوں کو استعمال کرنا۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.